खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुक़द्दस लूका के मुताबिक। मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 28वीं आयत से पढ़ेंगे। उस वक्त यीशु पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर एक पहाड़ पर दुआ करने गया। उसके दुआ करते वक्त उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफ़ेद बराक हो गई। और देखो, 2 आदमी उससे गुफ्तगू कर रहे थे। ये मूसा और इलियास थे जो जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब जागे तो उसके जलाल को और उन 2 आदमियों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। और जब वो उससे जुदा होने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, क्या उस्ताद, हमारा यहाँ होना अच्छा है। बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कह ही रहा था कि बादल आया और उन पर साया किया और उनके बादल में दाखिल होने पर वो डर गए। और बादल में से एक आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल मकबूल, तुम इसकी सुनो। और वो आवाज़ आते ही यीशु अकेला पाया गया और वो चुप रहे। और उन्होंने जो कुछ देखा था उन दिनों में किसी से कुछ ना कहा। अंजील जलील के वसीले से हम सब की खताएँ मुआफ़ की जाएँ। तशरीफ़ रखें। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, तारुफ़ में आपने सुना है कि आज हम रोज़ों के दूसरे इतवार की पाक इबादत में शामिल है। रोज़ों का ये रूहानी सफ़र है और आहिस्ता आहिस्ता हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर पाशकाई भेद की तैयारी कर रहे हैं और उसके सफ़र में उसके हम सफ़र होकर इस सफ़र की कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अरूज की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले इतवार हमने खुदावंद यीशु मसीह को ज़मीन पर देखा, बियाबान में देखा, आज़माइशों में देखा। जब खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान को शिकस्त दी, हर मोड़ पर, हर आज़माइश पर, हर जाविये से, हर लिहाज से वो खुदावंद के सामने शिकस्त खुर्दा हुआ, हार मानी। और इसके वसीले से आज खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर दिखाई दे रहा है। ज़मीन से ऊपर पहाड़ खुदा के पाक कलाम में एक नहायत खूबसूरत सिंबल है, खुदा की मौजूदगी का निशान है। आज खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल को ज़ाहिर करेगा। जब हम भी खुदावंद यीशु मसीह की बातों को मानते हैं, उसकी हर बात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, ख़ास तौर पर इस सीज़न के अंदर, इन आयाम के अंदर जब उसकी पैरवी करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं, उसके हम सफ़र बनते हैं, तो फिर हम भी अरूज की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हम भी खुदा के जलाल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जिस तरह आज ये 3 अशख़ास जो हैं वो यीशु के जलाल को देखते हैं। तो ये सफ़र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमें पीक की तरफ लेकर जा रहा है। आज की पहली तलावत जो तकवीन की किताब में से आपने सुनी है, उसमें 3 नुक्ते हैं, 3 बातें हैं। खुदा अपने बंदा इब्राहीम से प्रॉमिस करता है, वादा करता है। वादा क्या करता है? औलाद देने का और ज़मीन देने का। और फिर उसके साथ
جب وہ یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا، تو خدا اس سے عہد باندھتا ہے، اور وہ عہد بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہے۔ اس دور کے اندر جب عہد باندھا جاتا تھا تو جس طرح آج کی اس پہلی تلاوت میں لکھا ہے کہ ایک بچیا، ایک مینڈا اس نے لیا اور اس کے دو ٹکڑے کیے، اور اس طرح ایک ٹکڑا اس طرف، ایک ٹکڑا اس طرف، اور خدا اس راستے میں سے گزرتا ہے۔ تو یہ دو فریقین کے اندر ایک عہد کی نشانی ہوتی تھی کہ اگر میں یہ وعدہ پورا نہ کروں، اگر میں اس عہد پر پورا نہ اتروں، تو اسی طرح میرے بھی دو ٹکڑے کر دیے جائیں۔ تو خدا ابراہیم پر گہری نیند لاتا ہے اور پھر ایک تندور کی مانند، جلال کی مانند، آگ کی مانند اس راستے میں سے گزرتا ہے، تو یہ عہد جو ہے وہ پکا ہو جاتا ہے، اور خدا اس کو یاد دلاتا ہے کہ یہ عہد جو ہے، اس کے مطابق جو باتیں میں نے تیرے ساتھ کی ہیں، کہ میں تیری اولاد کو سمندر کے کنارے کی ریت کی طرح اور آسمان کے ستاروں کی طرح بڑھاؤں گا، اور میں ملک کنعان تجھے عطا کروں گا۔ خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے، برحق ہے، اور جب ہم خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، جب خدا کی باتوں کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، تو ہماری زندگی میں بھی وہ چیزیں پوری ہوتی ہیں، وہ وعدے پورے ہوتے ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں جن میں ہم زیادہ تر خدا کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پاک ماں کلیسیا بہت خوبصورت ترین تلاوتیں ان ایام کے اندر ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ ان تلاوتوں کے اندر اتنی خوبصورتی ہے، اتنا کچھ ہے کہ اس قلیل وقت کے اندر ہم ان سب پر سیر حاصل بحث نہیں کر سکتے۔ اتنے خوبصورت نشانات ہیں، اور اتنے نشانات کے پیچھے بہت ساری حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت کے اندر بھی مقدس پالوس رسول فلپیوں کے خط میں بیان کر رہا ہے کہ ہم نے خداوند یسوع المسیح کی پیروی کرنی ہے، ایک سفر کی بات کر رہا ہے، اچھائی کی طرف بڑھنے کی بات کر رہا ہے، کہ ہم نے دنیاوی خواہشات کو ان ایام کے اندر چھوڑنا ہے اور روحانی سفر کی طرف بڑھنا ہے، روحانی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، روحانیت کو عروج تک لے کے جانا ہے، تاکہ ہم خداوند یسوع المسیح کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی کے اندر تمام آزمائشوں پر غالب آ سکیں۔ آج کی پاک انجیل کے اندر خداوند یسوع المسیح کی تبدیلی صورت کی بات کی گئی ہے۔ یہ خداوند یسوع المسیح کی زندگی کا ایک خوبصورت ترین واقعہ ہے۔ خداوند یسوع المسیح پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور 3 اشخاص کو، 3 شاگردوں کو وہ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، یعقوب، یوحنا اور پطرس۔ یہ وہ اشخاص ہیں، یہ وہ رسول ہیں جو خداوند جب بھی کوئی خاص بات ہوتی تھی تو یہ 3 لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند کے بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں۔ آج بھی اس پہاڑ پر 3 لوگ ہیں، اور خداوند یسوع المسیح دعا کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر ان کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے۔ خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، اور 3 لوگ اور ہیں، جہاں پر 2 اور لوگ ہیں، موسیٰ ہے اور الیاس ہے۔ الیاس تمام انبیاء اکرام کی نمائندگی کرتا ہے، صحائف انبیاء کی یہ نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پر موجود ہے، اور موسیٰ جو ہے وہ بھی شریعت کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پر موجود ہے۔ یہ دونوں اشخاص کا تعلق اس جلال کے ساتھ ہے۔ جب موسیٰ پہاڑ پر جاتا تھا تو خدا کا جلال دیکھا کرتا تھا، اس کا چہرہ نورانی ہو جایا کرتا تھا، وہ نقاب پہنتا تھا۔ آج بھی یسوع کے جلال میں وہ شامل ہے، اور موسیٰ جو آگ اور آگ کے رتھ پر بیٹھ کر آسمان پر جاتا ہے، تو وہ بھی اس جلال کے ساتھ اس کا ایک خاص کنیکشن، اور وہ پرانے عہد نامے کی بہت بڑی شخصیت ہے، تمام انبیاء اکرام کا سردار سمجھا جاتا ہے۔
یہودی لوگ پرانے عہد نامے میں ان دو شخصیات کو بہت عزت دیتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، ان دونوں کا، الیاس نبی کا اور موسیٰ کا۔ تو یہ دونوں کا تعلق، کنیکشن کہیں نہ کہیں جلال کے ساتھ ہے، نور کے ساتھ ہے۔ جو پرانے عہد نامے میں اصل میں یہ دونوں انبیاء کرام یسوع کے جلال کی پیش گوئی ہے کہ کس طرح موسیٰ پہاڑ پر جا کر خدا کو دیکھتا تھا، خدا سے باتیں کرتا تھا، اور اسی طرح الیاس جو ہے وہ بھی جب آسمان پر اٹھایا جاتا ہے تو وہ آگ کے رتھ پر بیٹھ کر آسمان پر جاتا ہے۔ اس طرح آج وہ در حقیقت جو پہلی پیشن گوئی، جو یہ سارا کچھ لوگوں کو دکھایا جا رہا تھا، وہ آج خداوند یسوع المسیح میں مکمل ہوتا ہے کہ جلال کا بادشاہ در حقیقت یسوع ناصری ہے، اور اس کے جلال میں ہم سب نے شامل ہونا ہے۔ اور آج خدا اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر رہا ہے۔ آج آسمان، بادل اس پہاڑ کو اپنے اندر چھپا لیتے ہیں۔ بادل سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المقبول، اس کی سنو۔ یہ 3 دفعہ خدا کے پاک کلام میں بادل نے آ کر خداوند یسوع المسیح کو چھپایا اور اس میں سے آواز آئی، ایک بپتسمے کے وقت، ایک آج کی پاک انجیل میں، اور ایک یوحنا کی انجیل میں، جب خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں کہ میری دعا سن، مجھے اپنا جلال عطا فرما، اور آواز آتی ہے کہ میں نے تجھے اپنا جلال دیا ہے۔ یہ 3 خوبصورت واقعات ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یسوع ہی در حقیقت جلال کا بادشاہ ہے، وہی ہماری زندگیوں کو بہتر کر سکتا ہے۔ آج اگر ہم نے ان ایام کے اندر اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے، اپنی زندگیوں کی رہنمائی حاصل کرنی ہے، تو آج خدا باپ کی طرف سے واضح طور پر یہ بات ہم سب کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المقبول، اس کی سنو۔ اس کے سننے سے ہی ہم بہتری کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو انسانوں کی رہنمائی کر سکے، انسانوں کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دے سکے، اور ان سب کو زمین سے آسمان کی طرف لے کر جا سکے۔ آج خداوند یسوع المسیح اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میں اس لیے اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ زمین سے آسمان کا سفر جو ہم سب کا ہے، جو ہم سب جو یسوع المسیح پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم سب جو یسوع کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارا منجی ہے، وہ ہمارا ہادی ہے، وہ ہمارا رہنما ہے، تو وہ ایسا رہنما ہے جو ہمیں زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ وہ روحانی سفر ہے جو پہاڑ کی طرف سفر ہے، یہ کلوری کی طرف سفر ہے، کوہ طابور کی طرف سفر ہے، یہ جلال کی طرف سفر ہے، یہ نجات کی طرف سفر ہے، یہ معافی کی طرف سفر ہے، یہ مخلصی کی طرف سفر ہے۔ تو اس سفر میں ہم نے اس کے ہم سفر بننا ہے تاکہ ہم اس کے جلال میں شامل ہو سکیں، اس کے ساتھ رہ سکیں، اس کی زندگی کو انجوائے کر سکیں، اس کی قربت میں رہتے ہوئے ہم سب خوشی اور مسرت کو محسوس کر سکیں۔ آج خدا ہم سب کو اس روحانی سفر میں اس پہاڑ پر اپنا جلال ظاہر کر رہا ہے۔ آج پطرس کہتا ہے جب خدا کا جلال دیکھتا ہے تو اتنا خوبصورت منظر دیکھ کر کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ یہ منظر غائب ہو جائے، اس منظر سے ہم نکل جائیں، یہ منظر ختم ہو جائے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، ہم 3 ڈیرے بناتے ہیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک الیاس کے لیے۔ آئیں اس نظارے میں ہم بھی شامل ہو جائیں، ہم بھی اس کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو یہ تیاری کے دن ہیں، یہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کے دن ہیں، پاکیزگی کے دن ہیں، تاکہ ہم اس کے جلال میں شامل ہو سکیں اور یسوع ہم سب کو اپنی قربت میں لے سکے۔ آئیں تیاری کریں، تجدید کے دن ہیں، توبہ اور تبدیلی کے دن ہیں، اس کے دکھوں میں شامل ہونے کے دن ہیں۔
خدا ان ایام میں ہم سب کی مدد اور رہنمائی فرمائے تاکہ ہم حقیقی طور پر اس کے جلال کو دیکھ سکیں اور ہم سب اس کے ساتھ رہ سکیں۔ خدا ان ایام کے اندر ہم سب کی ریاستوں، دعاؤں، خرائط کو، نذرانوں کو قبول اور منظور فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کی دعاؤں کو سنے اور قبول کرے، اور ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، دکھوں اور تکلیفوں سے بھی محفوظ رکھے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔